नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं कि इंसान के लिए बेहतरीन खुराक कैसी होनी चाहिए, उसका म्यार क्या होना चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्तों को वीडियोज़ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी है, अल्लाह का शुक्र है कि इसमें जितनी दुआएं हमें मिलती हैं या जितनी लोगों के लिए हम बेहतरी के लिए काम कर पा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बेहतरीन नताइज हमें मिल रहे हैं। क्योंकि हमारा काम करना बिल्कुल रूटीन से हट के है। मार्केट में जितने काम किए जा रहे हैं, जैसे मोरिंगा के बारे में अक्सर कभी यूट्यूब पर देखने का इत्तफाक होता है तो उस पर स्पॉन्सर किया होता है मोरिंगा के बारे में। उसमें बताया जाता है इसमें कैल्शियम फ़लाँ चीज़ से इतना ज़्यादा है, उसमें बताया जाता है कि आयरन फ़लाँ चीज़ से इतना ज़्यादा है। बाज़ जगह कहा गया कि जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ते उनको इस्तेमाल करवाया जाए, उनके कब वो हेल्दी हो जाएंगे, कद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये सब बकवास है, सब झूठ है। किसी भी चीज़ में अल्लाह पाक ने ऐसी ताकत नहीं रखी कि वो इतनी इतनी सारी पावर रखती हो और वो तमाम लोगों को इस्तेमाल करवाया जा सके। अब किसी इंसान के लिए अगर आयरन की ज़रूरत नहीं है तो उसको मोरिंगा इस्तेमाल करवाते उसके लिए ज़हर कातिल साबित होगा। जैसे किसी इंसान में आयरन की ज़रूरत नहीं है, आयरन खून को गाढ़ा करता है, खून का दबाव दिल पे बढ़ाता है। तो किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल जो हमारे जिस्म को ज़रूरत ना हो, चाहे उसमें बेइंतहा ताकत मौजूद हो, लेकिन ताकत का मयार ये नहीं होना चाहिए कि आप जो ताकत देख रहे हैं जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ये इस बात का कोई पैरामीटर नहीं है कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगी। जैसे कोई इंसान दही खा सकता है, नहीं खा सकता, कोई इंसान दूध पी सकता है, कोई नहीं पी सकता। लेकिन अगर देखें तो दूध के अंदर बेहतरीन तवानाई मौजूद है, लेकिन अगर वो निज़ाम ही ठीक ना हो और वो मुआविन साबित ना हो आपके जिस्म के अंदर जुज़्व बदन बनने के, तो फिर उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। अब खुराक के बारे में हम बात करते हैं, इंसान के लिए बेहतरीन खुराक क्या होनी चाहिए। याद रखें कि हमारे पाकिस्तान और बड़े सगीर के अंदर चूँकि इंडिया से भी कॉल्स आती हैं और वहाँ के लोगों से भी आगाही होती है, फिर आउट ऑफ कंट्री भी जो हमारे दोस्त रहते हैं उनकी कॉल्स आती हैं, उनसे भी आगाही होती है। तो मुझे जो हर जगह पे एक ही कॉमन चीज़ नज़र आई है वो है एसिड, मतलब खून का गाढ़ा होना। क्योंकि इंसानों की खुराक ही ऐसी है कि अगर उसका तनासब का जायज़ा लिया जाए तो उसमें ज़्यादा तनासब यही निकलता है कि वो एसिड से भरपूर होती हैं। जैसे हम चावल इस्तेमाल करते हैं उसमें हरारत नहीं है, जैसे हम आलू इस्तेमाल करते हैं उसमें हरारत नहीं है, गोभी इस्तेमाल करते हैं हरारत नहीं है, बैंगन इस्तेमाल करते हैं हरारत नहीं है, या हम माश की दाल इस्तेमाल करते हैं उसमें हरारत नहीं है, कटे गोश्त इस्तेमाल करते हैं उसमें हरारत नहीं है, माल्टे का इस्तेमाल करते हैं उसमें हरारत नहीं है, सेब का इस्तेमाल करते हैं उसमें हरारत नहीं है, मौसम्मी में हरारत नहीं है, गाजर में हरारत नहीं है, मूली में हरारत नहीं है। अब मूली तो खैर ठंडी आ जाएगी और गाजर भी ठंडी आ जाएगी, लेकिन अगर हम जायज़ा लें उसका मटर का या अरवी का या गोभी का या बैंगन का या माश की दाल का, इस टाइप की जो आलू है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये खुश्क होती हैं, खुश्क सर्द मिजाज की हामिल होती हैं और दिल के ऊपर दबाव को बढ़ाती है, खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं। लेकिन अगर हम अभी जैसे आज ही हमारे एक दोस्त की कॉल आई, उन्होंने हमें बताया कि जनाब मुझे कुछ गर्मी का एहसास हो रहा था और मैंने गाजर का जूस पिया, उसमें कुछ ऑलिव ऑयल मिला के, और सेक्सुअल डिज़ायर का मसला बन गया। तो ये तो बनना ही बनना था क्योंकि उनके जिस्म में हरारत पहले ही नहीं थी, एसिड लेवल बढ़ा हुआ था, जिससे वक्ती तौर पे नज़र आता है कि जैसे इंसान के जिस्म में हीट है या इंसान के जिस्म में तपश महसूस हो रही होती है, लेकिन हकीकत में वो तपश हरारत की तरफ माइल नहीं हो रही होती, वो तो बंजर ज़मीन वाली तपश होती है जिसमें घुटन होती है, जिसमें कार्बन लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम नादानी क्या करते हैं कि हम बिला सोचे समझे हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो ठंडी होती हैं। तो यकीनन फिर जब ठंडी चीज़ें देना शुरू करेंगे तो खून का दबाव आपके मस्कुलर सिस्टम से तो रिलीज़ क्या होना है, उसके ऊपर से दबाव तो क्या कम होना है, लेकिन असाब का दबाव जब बढ़ेगा तो वो इनडायरेक्ट आपके मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को बढ़ाने का सबब बनेगा। क्योंकि ठंडक कभी भी आपके जिस्म में हरारत को बेहतर करने का सबब नहीं बन सकती, बल्कि वो एसिड को बढ़ाने का सबब बन सकती है। अगर हम जायज़ा लें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक जितने केसेस मैं डील करता हूँ उसमें बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत पड़ी। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे केस होने चाहिए, नज़र आने चाहिए जिनको इंसान ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करवा सके। यकीन करें दिल करता रह जाता है कि गाजर का जूस की इजाज़त दी जाए, मौसम्मी के जूस की इजाज़त दी जाए, इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दी जाए, लेकिन हमारी सेहत या हमारी जो कंडीशन है वो इजाज़त नहीं देती कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें।
اب یہاں پہ جو بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے بہترین خوراک کی، جو خون کو بھی پتلا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، دل کے دباؤ کو بھی نہیں بڑھاتی۔ یاد رکھیں کہ یہ جو خوراک میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں، یہ ایک پاور ہے، انرجی ہے، آپ اس سے اندر کے سسٹم کو رن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پاور ہے، اور یہ صحت مند بندے کے حوالے سے کوشش شروع کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال اگر اس کی لائف میں رہے گا تو وہ بہت سارے مسائل سے بچ جائے گا۔ اگر ہارٹ اٹیک کی بات کریں، یا ہم ایچ پیلوری کی بات کریں، یا ہم جوائنٹس پین کی بات کریں، یا ہم یورک ایسڈ کی بات کریں، یا بواسیر کی بات کر لیں، پائل جس کو کہا جاتا ہے، یا ہم گول بلیڈر کی سٹون کی بات کر لیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، ہم کینسر کی بات کر لیں، زیادہ تر جو کینسر ہے چھاتی کا کینسر ہے، ٹیومر پیدا ہو جانا، چاہے وہ آنت کے اندر پیدا ہو، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی حصے میں پیدا ہو، یہ سب کانسٹیپیشنس کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے، اور حرارت کی کمی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر حرارت کو بہتر رکھا جائے تو یقیناً آپ ان تمام مسائل میں کبھی بھی نہیں گھریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت واضح لفظوں میں فرماتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ مطلب اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کو اللہ پاک کبھی بھی بیمار نہیں کرتے، انسان اپنی حرکتوں سے بیمار ہوتا ہے۔ آپ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی میں نہ تو چاول کا استعمال تھا، نہ آلو کا استعمال تھا، نہ گوبھی کا استعمال تھا، نہ بینگن کا استعمال تھا، نہ ماش کی دال کا استعمال تھا۔ کٹے گوشت کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رغبت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کے گائے کے دودھ میں شفا اور گوشت میں وبا ہے۔ اب اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ گائے کے گوشت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب گائے کا گوشت ہو یا بھینس کا گوشت ہو، بھینس کا گوشت تو اس سے بھی زیادہ، کٹے کا گوشت تو اس سے بھی زیادہ مطلب نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ اگر ہم گائے کو دیکھیں تو وہ صاف ستھرا جانور ہے، اور اس کے بارے میں جب یہ کہا گیا، آپ کبھی گائے کو کبھی کیچڑ میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ گائے کو کبھی جو پیشاب ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ جانور کرتے ہیں، ان میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے، وہ ایک سائڈ پہ سمٹ کے کھڑی رہے گی۔ اور جب بھینس کو دیکھتے ہیں یا کٹے کو دیکھتے ہیں تو وہ یورن بھی پاس کرتا ہے، تو اس کے اندر ہی وہ دم مارتا رہتا ہے، اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑتے رہتے ہیں، غلاظت سے لتھڑا ہوتا ہے، گوبر اس کی باڈی پہ لگا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو چیز اس حد تک لیزی ہے، آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم بکری کی بات کریں، بکرے کی بات کریں، تو وہ کلانچے بھرتا پھرتا ہے، وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، آپ اس کی اٹکھیلیاں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر ہم گائے کے بچے کی بات کریں یا ہم بھینس کے بچے کی بات کریں تو وہ انتہائی سست ہوتا ہے، وہ تو جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا ہے، اپنا سر ہلائے جائے گا، وہیں بیٹھا رہے گا، اس کے جسم میں پھرتی نہیں ہوتی، کیونکہ برودت ہے۔ یہاں پہ جسم میں جب حرارت نہیں رہے گی تو یقیناً ایسی کنڈیشن ہوگی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ جب اس میں حرارت نہیں رہے گی تو اس کے باڈی میں جب خون گاڑھا ہو جائے گا، تیزاب کا لیول بڑھ جائے گا، اور مسکولر سسٹم کا دباؤ بڑھے گا، ایپیتھیلیل سسٹم بلاک ہو جائے گا، تو سستی کا عود آنا کوئی بڑی بات نہیں، جسم کے اندر تھکن کا احساس ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اور گھبراہٹ بے چینی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہاں پہ ڈسٹ الرجی کی کیفیت بھی یہیں پیدا ہوتی ہے جب کاربن لیول بڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ پولپس کا وہ آپریٹ کروا دیتے ہیں، لیزر کرواتے ہیں، ناک کی ہڈی کٹنی پڑتی ہے، بہت سارے پروسیس سے، تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب پیشنٹس کی کال آتی ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا اور وہ لائف میں واپس آئے، تو پھر اس سے تجربات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب خوراک کے حوالے سے سمجھ لیں کہ بکرا ایک بہترین خوراک ہے، مٹن، لیکن چونکہ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی کیسے اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن غریب آدمی کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ اگر وہ ایک پاؤ کٹے کا گوشت استعمال کر رہا ہے تو وہ آدھا پاؤ بکرے کا گوشت استعمال کر لے، یا وہ اگر آدھا کلو چکن کا استعمال کر رہا ہے، برائلر کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ آدھا پاؤ یا تقریباً سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں، وہ بکرے گوشت کا استعمال کر لے۔ اب آج کل دیکھا جائے تو 700 روپیز پر کے جی کے حساب سے تقریباً گوشت ہے برائلر کا، اور اگر ہم تناسب اس کا اندازہ لگائیں تو 500 روپے کا ایک پاؤ گوشت بنتا ہے مٹن کا۔ اگر ہم اس میں صرف 150 روپے کا اضافہ ہوا، اس میں صرف ایک انسان کے لیے نہیں، اب لازمی نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ بوٹی کا استعمال کریں گے تو طاقت آئے گی، کیونکہ اصل چیز تو شوربہ ہے، طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جیسے ہم گنے کے مشین میں گنے کو ڈالتے ہیں تو ایک طرف اس کا رس نکل جاتا ہے اور ایک طرف اس کا فاضل مواد جو اس کا پھوک ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اصل توانائی اس پانی کے اندر ہے، نہ کہ وہ جو کچرا نکلتا ہے اس کے اندر ہے۔ اب کچرے کو آپ جلانے کے کام لے کے آ سکتے ہیں، یا آپ کسی اور سسٹم میں، جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جب گڑ بنایا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں وہی چھلکا استعمال کیا جاتا ہے خشک کرنے کے بعد، اور آگ جلانے کے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی نہ مقصد ہے نہ اس کا استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل توانائی تو اس کے پانی میں تھی اور پانی اس کا آپ نے نکال لیا۔
اب اس کے بعد آتے ہیں دیسی مرغی، اس میں بے انتہا طاقت موجود ہے، یہ خون میں حرارت پیدا کرتی ہے، خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتی۔ ہمارے جب یہ دل کے مسائل بنتے ہیں، جہاں ہارٹ اٹیک کے مسائل بنتے ہیں، جہاں دل کی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں، تو یقیناً یہ سارا نظام ہی ایسیڈیٹی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر سب لوگوں میں کامن ایک چیز دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو کانسٹیپیشن، گیسٹرک ایشو، اگر آپ 100% کی بات نہ بھی کریں تو مور دین 90% لوگوں کو یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ کیونکہ جو ہارٹ اٹیک کے مسائل ہیں وہ مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ ہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اعصاب کا دباؤ دل کی تسکین کا باعث بنتا ہے، اور جب آپ کا دل تسکین کی حالت میں ہوگا تو یقیناً وہاں پہ کوئی بھی فیٹ ہے وہ وہیں رک جائے گی اور وہ بند کر دے گی شریانوں کو۔ لیکن یہاں پہ ہمیں لہسن کا استعمال کرنا پڑے گا، یہ گڈ فیٹ کی صورت میں ہے، خون کے گاڑھا ہونے کی صورت میں نہیں، خون کے ٹھنڈا ہونے کی صورت میں۔ اب یہاں پہ دیسی مرغی کے بعد چونکہ اللہ رب العزت نے اب ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب وہ دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ماں کا اس کو مدر فیڈ کروایا جاتا ہے۔ مدر فیڈ کروانے سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، بچہ پھلتا پھولتا ہے، اس کا قد بھی بڑھتا ہے، اس کی باڈی گرو کرتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ماں کو کانسٹیپیشن ہے یا ماں کے معدے کے مسائل موجود ہے تو اس کے اثرات بچے پر بھی پڑیں گے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ کانسٹیپیشن جیسی یہ کنڈیشن ہے، ہاں اگر عورت پریگننٹ ہے، پریگننسی ہے، تو اس حالت میں اگر کانسٹیپیشن ہے تو وہ تو چونکہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، وہ بیٹے کی کیفیت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اولاد نزینہ عورت کو دینا ہو تو اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جس عورت کو مومپٹنگ سٹارٹ ہو جائے، کیا آنا سٹارٹ ہو جائے پہلے دن سے ہی، اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اولاد نزینہ کے بیٹے کے ہوتے ہیں، اور اگر کیا کی صورت نہ ہو تو بیٹی کے چانسز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ خوراک کے حوالے سے مزید ہم کام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد بچے کی سب سے جو اہم خوراک ہوتی ہے وہ دودھ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہم اگر روٹی کا استعمال فوری طور پہ شروع نہیں کرواتے بچے کو، اگر ہم طاقت کی بات کریں تو روٹی میں توانائی نہیں ہے، اس میں ایک قطرہ بھی انسان کے لیے بلڈ نہیں ہے، اس میں توانائی بالکل عارضی ہے، اور وہ بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر انسان کے جسم سے ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے، کڈنیز کو واش کر دیتی ہیں، چاہے وہ پروٹین ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد جب نمبر آتا ہے وہ آتا ہے گوشت کا، دودھ کے بعد سب سے دنیا کی بہترین خوراک کے اندر اگر ہم شامل کرتے ہیں تو اس دودھ کے بعد گوشت کا نمبر آتا ہے، کیونکہ انسان حیوان سے قریب تر ہے، اور حیوانی چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ، جیسے شہد کی بات کر لیں وہ بھی حیوانی چیز ہے، وہ انسان کے لیے کتنا اللہ پاک نے اس میں شفا بتائی۔ اچھا اس کے بعد آتے ہیں ہم ڈرائی فروٹس کی طرف، کیونکہ پہلا دودھ، دوسرا آپ گوشت لے لیں، اور تیسرا ڈرائی فروٹس لے لیں۔ اب ڈرائی فروٹس میں جیسے ہم چھوارے کی بات کریں یا مونگ پھلی کی بات کریں، پینٹ کی، تو اس کا مزاج خشک سرد اور خشک گرم ہے، یہ دل کے دباؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اب ہمیں ایسے ڈرائی فروٹ نہیں چاہیے کہ جو خون کو، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹ کا استعمال کرنے کے بعد گلے میں خراش کا احساس ہوتا ہے اور کھانسی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، خشکی پیدا ہوتی ہے، اور یہ کنڈیشن ایک نارمل نہیں۔ اگر کسی انسان میں پہلے سے ایسیڈیٹی موجود ہے، یا اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، یا اس کے جسم میں ڈرائنس ہے، اس کے سر میں ڈینڈرف موجود ہے، تو پینٹ کا استعمال اس کے لیے موت ثابت تو ہو سکتا ہے لیکن زندگی ثابت نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خون کا ایسڈ لیول جتنا بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے جگر کے لیے بھی نقصان ہوگا، انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آپ کے دل کے لیے نقصان ہوگا، اور پھر آپ کے دماغ کے حوالے سے بھی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، یادداشت کے حوالے سے میموری سسٹم لوز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے ہم چلتے ہیں، جیسے ہم نے بات کی ڈرائی فروٹس کے حوالے سے، اس میں جو چیزیں خون کو پتلا رکھنے والی ہیں اس میں اخروٹ شامل ہے، انجیر شامل ہے، کھجور شامل ہے، اور اس کے علاوہ کاجو کا استعمال اور تلوں کا استعمال۔ یہ دنیا کے بہترین ڈرائی فروٹس ہیں جو بلڈ کی سرکولیشن کو نارمل کرنے کے حوالے سے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ پیشنٹ ہے تو وہ کاجو کا استعمال نہیں کر سکتا۔ کاجو کا جو آئل ہے یہ کبھی بھی جمنے والا نہیں ہے، نہ اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، اس کا تعلق انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کے ساتھ ہے، جگر کے نظام کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح ہم آگے آتے ہیں تو آگے آتے ہیں پھل۔ اب اس میں ڈرائی فروٹس میں بھی ایک چیز دیکھ لیں کہ جیسے پستہ ہے اور بادام ہے، اس کا تعلق انسان کے اعصاب کے ساتھ ہے، تو اگر اعصاب کو قوت چاہیے تو ہم یہ ڈرائی فروٹ دے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں ایپیتھیلیل سسٹم کو قوت چاہیے، خون کو پتلا کرنا ہے، اگر ہم ایپیتھیلیل سسٹم کی بات کرتے ہیں، خون کو پتلا کرنا ہے، تو ہمیں جگر کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ اس کے حوالے سے ادویات کا استعمال بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ خوراک کے ساتھ جگر کو ایکٹیو نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں خوراک بتا دیں۔
خوراک بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خون کے اندر ایسڈ لیول بڑھا، اس نے آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ کو بڑھایا، وہاں سے سوزش پیدا ہوئی، اس نے لیور کو بلاک کیا، لیور کی بلاکیج کا نتیجہ کانسٹیپیشن کی صورت میں نکلا، گیسٹرک ایشو کی صورت میں نکلا۔ اب آپ اللہ رب العزت نے دوائیوں کو جو ادویات پیدا کی ہیں، وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی چیز اگر بلاک ہو جائے، رک جائے، تو اس کو رن کیا جا سکے۔ جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی گاڑی کا انجن درست نہ ہو تو اس پہ آپ 100 kg یا 100 ٹن بھی وزن ڈال دیں، تو اگر اس کا فائدہ اگر آپ حاصل کرنا چاہیں گے تو جب تک آپ انجن کو درست نہیں کریں گے تب تک اس کا وزن ڈالنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا انجن کے درست نہ ہونے کی صورت میں اگر آپ اس کو انرجی دینا شروع کر دیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ دنیا میں جو گوشت ہے اس میں گائے کا گوشت نہیں استعمال کرنا چاہیے، بہت کم لوگ ہیں جو گائے کا گوشت، یوں سمجھ لیں کہ اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو 25 کروڑ میں سے شاید چند لاکھ لوگ ہوں گے کہ جو کٹے کا گوشت استعمال کر سکتے ہوں گے یا بھینس کا گوشت استعمال کر سکتے ہوں گے، کیونکہ اس کا استعمال عام روٹین میں ممکن ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا پازیٹیو بھی اور نیگیٹیو بھی ہے، جیسے ہم لائٹ جلاتے ہیں، اس کا ایک پازیٹیو تو اثر یہ ہے کہ ہم جو چاہیں، جیسے موبائل چارج کر لیا، جیسے ہم نے ٹی وی چلا لیا، یا جیسے ہم نے دوسری چیزوں کے بارے میں ہم مشین چلا لیتے ہیں، ہم فریج چلاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کا استعمال پازیٹیو کی بجائے نیگیٹیو کریں، کسی انسان کو اگر شوق دے دیں تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، یا کسی چیز کو اگر سپلائی چاہیے 10 واٹ کی اور آپ اس کو 50 واٹ دے دیں تو یقیناً وہ جل جائے گا۔ تو ہر چیز کا نیگیٹیو اور پازیٹیو ہوتا ہے، مثبت اور منفی موجود ہے۔ جیسے لائٹ جلانے کے لیے اگر ہم پازیٹیو کا یوز کریں گے، مثبت لگا دیں گے تو لائٹ نہیں جلے گی، اگر ساتھ جب تک نیگیٹیو نہ ہوگا۔ کائنات کا اصول بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے موجود ہیں، اگر شیطان نہ ہوتا، ابلیس نہ ہوتا، اور تو نیگیٹیو چیز موجود نہ ہوتی تو پھر یقیناً یہ سارا کچھ بننے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ چیز تو اللہ رب العزت کو بہت پہلے سے پتہ تھی کہ جو فرشتوں کا کسی وقت میں سردار کہا جاتا تھا، جنات میں سے تھا، ابلیس کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے نافرمانی کرنی ہے اور اس نے دعویٰ کرنا ہے اور اس نے میرا کہنا نہیں ماننا، تو اللہ رب العزت کو سارا کچھ پتہ تھا۔ اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ انسانوں نے بیمار ہونا ہے، تو اللہ رب العزت نے سارا نظام پہلے سے ترتیب دیا ہوا تھا۔ وہ رب ہی کیا جس کو یہی نہ پتہ ہو کہ اس کے بندے کی ضروریات کیا ہیں۔ بہرکیف اس کے بعد آتے ہیں خوراک، مزید گوشت کی طرف۔ جیسے بکرے کا گوشت ہے، دیسی مرغی ہے، یہ بہترین چیز ہے، بٹیر بہترین چیز ہے، مرغا بھی بہترین چیز ہے، یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ سارے گوشت انسان کے لیے بہترین۔ لیکن چونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہماری حکومتوں کا ایسا نظام رہا ہے کہ اس نے پاکستانی عوام کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، اور وہ بیچارے اپنی خوراک تک کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو آسانیاں فراہم کی جاتی یا ان کے لیے اچھی خوراک فراہم کی جاتی، اچھی صحت فراہم کی جاتی، بجائے اس کے کہ انسان کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی گئی۔ اور یہ حکمران ہمارے سر پہ بیٹھے بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے، اور ایک کاربن زدہ بندہ، جس بندے کا پہلے خون گاڑا ہے اور وہ پہلے تھکن کا شکار ہے، تو وہ کیا لڑے گا اپنے حقوق کے لیے، کیا لڑے گا اپنے پاکستان کے لیے؟ وہ تو ایک تھکا ہوا انسان، اور تھکا ہوا انسان اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو وہ پاکستان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کیا کرے گا؟ نہ وہ اچھا باپ بن سکتا، نہ وہ اچھا بیٹا بن سکتا، نہ وہ اچھا شوہر بن سکتا، کوئی بھی کوئی بھی آپ چیز لے سکتے ہیں، سب چیزوں میں وہ ناکارہ ہوگا۔ چلیں بہرکیف یہ ایک تو موضوع سے ہٹ جائیں گے، اب آتے ہیں ہم اگلی چیزوں کی طرف۔ جیسے میں نے گوشت کے بارے میں بات کی کہ دنیا میں بہترین چیز انسان کے لیے یہ گوشت ہیں، جو انسان کے جگر کے حوالے سے بھی شاندار اور دل کے دباؤ کو بڑھنے نہیں دیتے۔ اب آتے ہیں ہم ڈرائی فروٹس کی طرف۔ ڈرائی فروٹس میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ وہ چاروں چیزیں اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں، جیسے کھجور ہے، انجیر ہے، کاجو ہے، اخروٹ ہے اور تل ہے، یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خون کو پتلا رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دل کے دباؤ کو کم کرتے ہیں اور نظام کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یقیناً کاربن ہی ایسی چیز ہے جو نظام کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں تو آئی بی ایس کی، تو آئی بی ایس بھی یہیں سے پیدا ہوتا ہے، اور وہاں سے 3 4 دفعہ موشن آتے ہیں اور گیسٹرک ایشو بنتا ہے۔ بہرکیف آگے آتے ہیں ہم پھلوں کی طرف۔ چونکہ پہلا نمبر تھا دودھ کا، اس کے بعد گوشت کا، اور پھر تیسرے نمبر پہ ڈرائی فروٹس آ گئے۔ اب آتے ہیں فروٹس کی طرف۔ اب فروٹس میں ہمارے پاس صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو خون کو پتلا رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، خون کے دباؤ کو ہمارے جگر کے اوپر بڑھاتی ہیں، یعنی خون جیسے جیسے حرارت آتی جائے گی ویسے ویسے دل کا دباؤ بڑھے گا، جیسے جیسے حرارت آتی جائے گی جگر کا دباؤ بڑھتا جائے گا، اور جگر کا دباؤ بڑھنا ہی انسان کی کڈنی کو واش کرنے کا اور خون کو صاف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اب
ہماری گال بلیڈر کی اسٹون اور ہماری کڈنی کی اسٹون بھی یہیں بنتی ہے جب خون گاڑھا ہوتا ہے اور وہ ذرات آہستہ آہستہ چونکہ پتے کی پتھری نہیں ہوتی، وہ سفرہ ہوتا ہے، بائل ہوتا ہے، اور وہ وہیں پڑا پڑا اسٹاک ہو جاتا ہے تیزابیت کی وجہ سے، وہ کام میں نہیں آ پاتا، تو پھر وہ پتھری کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسٹون نہیں ہوگی، وہ دیکھنے میں جم چکا ہے، چونکہ جم گئی چیز تو وہ ہارڈ ہو گئی، اب ہارڈ ہو گئی، اس کو آپ اسٹون کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسٹون ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ سفرہ ہے، بائل ہے، جو وہاں پہ اسٹاک ہو گیا اور جم گیا، اس کے استعمال کی نوبت نہیں آ پائی۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ایسڈ لیول میں ہی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری خوراک میں چائے، ٹماٹر، سلاد کے طور پہ چیزوں کا استعمال کرنا، دہی کا استعمال کرنا، چائے کا، اور پھر فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، ہماری خوراک میں گرم چیز تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں تو گرم چیز تو ہماری خوراک میں ایک رتی بھر بھی نظر نہیں آتی۔ کھجور کو بھی ہم نے رمضان المبارک تک رکھا ہوا ہے، وہ بھی چند دانے، وہ اگر کھا کے ہم احسان کر دیتے ہیں کہ ہم نے کھجور کھا لی، اور اس کے بعد ہم شربت پینا شروع کر دیں، ٹھنڈا پانی پینا شروع کرتے ہیں، تو روزے کا مقصد تو آپ نے فوت کر دیا، وہ تو ختم کر دیا آپ نے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے روزہ ترتیب دیا تھا وہ ہمارے فائدے کے لیے ترتیب دیا تھا، نہ کہ اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں ہر سال میں نیٹ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک مہینہ ہم کام کریں اور ہم نیٹ ہو جائیں، لیکن ہم اس کو بھی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب جو ڈرائی فروٹس ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور پھر آیا ہے پھل کی طرف۔ پھل میں صرف تین چیزیں ایسی ہیں، جیسے آم ہے، خربوزہ ہے، گرما ہے، جو خون کو جمنے نہیں دیتا، خون میں حرارت رکھتا ہے، اور اس کے اگر درختوں کا مشاہدہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کی قدرت پہ کہ یہ بھی ایک بہترین چیزیں ہیں۔ اور خربوزے کی بات کریں، بے شک وہ بیل ہے لیکن اس میں وٹامن کے موجود ہے، وہ کڈنی کو واش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کے علاوہ باقی جو پھل ہیں جس میں مالٹا ہے، سیب ہے، جامن، فالسا، آلو بخارا، موسمی ہے، اور اس کے بعد جاپانی پھل آ گیا، سرخ انار آ گیا، یہ کیلا آ گیا، سفید انار آ گیا، یہ سب کے سب جو پھل ہیں یہ یا تو ٹھنڈے ہیں یا خشک سرد کیفیت رکھتے ہیں، یعنی ان میں کسی میں بھی ایسی کیفیت نہیں ہے جو باڈی میں حرارت پیدا کر کے خون کو پتلا کر سکیں۔ لیکن چونکہ اب ویڈیو کا طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، کوشش تو تھی کہ ایکسپلین کیا جا سکے چیزوں کو، لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں شارٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو۔ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم پھر اس پر بات کریں۔ دودھ کا استعمال بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جب ہمارے کانسٹیپیشن ہو، اکثر پچھلے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اگر قبض ہے تو دودھ اور چھلکے کا استعمال کیا جائے، دودھ کا استعمال کیا جائے، قبض کو رفع کرتا ہے۔ لیکن آپ کی باڈی میں اگر ایسیڈیٹی اس حد تک بڑی ہو کہ کھٹاس موجود ہو تو دودھ جاتے ہی آپ کے اندر پھٹ جائے گا، اور بجائے قبض کو ٹھیک کرنے کے الٹا قبض کو مزید بڑھانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے کسی بھی چیز کا استعمال وہ پازیٹیو بھی حیثیت رکھتا ہے اور نیگیٹو حیثیت رکھتا ہے، اس کا استعمال صحیح جگہ پہ کرنا ہی اہم چیز ہے، نہ کہ ہم صرف اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھتے رہیں اور نیگیٹو چیزوں کو ہم اگنور کر دیں، جو کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اگر صحت کی حالت ہے تو صحت کو برقرار رکھا جائے، اور اگر بیماری کی حالت ہے تو خوراک کو چینج کر کے ہم اپنی صحت کو دوبارہ واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب پھلوں کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیا گیا، اور سب سے آخری چیز آتی ہے سبزی۔ سبزی سب سے ناقص چیز ہے، اور یہ ایک عارضی اور آرٹیفیشل چیز سمجھ لیں آپ اس کو، یہ بہت نارمل چیز ہے، اس کا کبھی بھی بلڈ نہیں بنتا، کسی بھی سبزی کا خون نہیں بنتا، وہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ گرم سبزیاں ایک آدھ ہیں، باقی ساری کوئی خشک ہے اور باقی ٹھنڈی ہیں، جیسے کدو، ٹنڈے، شلجم یا توری لے لیں، یہ ٹھنڈک میں آتی، رطوبات آ جاتی ہیں۔ اگر ہم آلو، چاول، گوبھی، بینگن، کریلے کی بات کریں، یا چنے کی دال کی بات کریں، ماش کی دال کی بات کریں، ان چیزوں کی بات کریں تو وہ خشکی میں آ جاتے ہیں۔ حرارت والی چیزیں بہت کم ہیں، اور اللہ کا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا ان چیزوں کو کم پیدا کرنے کا، اور خشکی والی چیزیں ظاہر سی بات ہے جو مجھے لگتا ہے ہمارا امتحان لینا مقصود تھا، اور ہم اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو آقا اسلام کے ذریعے ہمیں چیزیں بتائیں وہ سب سے فائنل اور حقیقت پہ مبنی ہیں۔ باقی جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔